अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बात बताई थी, परफेक्ट मैच जो है एक तो वैसे इम्पॉसिबल है, लेकिन किसी हद तक हमें कॉन्शियस होकर शादीशुदा ज़िंदगी में एंटर होना पड़ेगा, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे चैलेंजेस जो हैं वो बहुत मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो मल्टीप्लाइड चैलेंजेस होते हैं उसके साथ अगर हम सही फैसले नहीं करेंगे, वक्त पर नहीं करेंगे, जिन बातों को समझना चाहिए उनको नहीं समझेंगे, तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स का बैगेज जो है वो बढ़ाएंगे। इसका ये मतलब ही नहीं है कि हमने ऑलरेडी जो बहुत लंबी चेक लिस्ट अपने पास रखी हुई है, जो हम अपने पेरेंट्स के सामने बोलते रहते हैं, ऐसा स्पाउस होना चाहिए, मुझे ऐसे शख्स से शादी करनी है। अगर कोई मैच आता है तो हम उस पर मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। हम उस चीज़ को अब इन्हांस करें और हम इस कोर्स का रेफरेंस लेकर ऐसी बातें करें कि देखें जी, अब तो डॉक्टर कमल ने भी हमें ये बात बताई हुई है। नहीं, मकसद ये है कि हम क्लैरिटी से समझें, जब हम यंग हैं, मैरिजेबल एज में हैं, कि बहुत से रेड फ्लैग्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर आप नोट करेंगे, जितने मैं रेड फ्लैग्स के ऊपर आज भी बात करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको ये भी समझ आएगी कि हो सकता है मैं ही ये रेड फ्लैग हूँ किसी और शख्स के लिए। ठीक है ना। एक तो ये कि मुझे इस एंगल से समझना है कि मेरे लिए क्या चैलेंज हो सकता है जब मैंने कोई स्पाउस को सिलेक्ट करना है, लेकिन क्या मैं भी किसी के लिए चैलेंज हूँ? ये भी तो एक एरिया है, ये भी एक डायमेंशन है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जी, जब हम बात कर रहे हैं हमने सही मैच की तरफ जाना है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्क्रीनिंग हमें करनी आनी चाहिए। आजकल तो हम इस स्क्रीनिंग से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। कोविड ने हमें ये अवेयरनेस दे दी है कि एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग है, हॉस्पिटल्स में है, घरों में भी लोग करते रहे स्क्रीनिंग, अभी भी करते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की स्क्रीनिंग है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में कोई स्क्रीनिंग ही नहीं है, तुक्के के ऊपर सारे, तुक्के की बुनियाद पे सारे फैसले जो हैं वो हो रहे हैं। तो स्क्रीनिंग में हम कैसे देखेंगे कि जी जो मैच है वो मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए वो बात बनती है। थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, जो हमें एक बहुत अहम बात बताई गई है कि जब भी कोई मैच आता है तो उसकी कैसे उसको देखा जाता है ना। यानी जब कोई रिश्ता आता है तो एक तो आपने मशवरा करना होता है, जो अपने घर के अफराद होते हैं, और घर के अफराद हैं जैसे आपके वालिदैन हैं, वो आपस में मशवरा करेंगे, आपसे मशवरा करेंगे, बहन भाई हैं, करीबी कोई रिश्तेदार हैं, फिर कोई ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जो उन तक भी उनकी रसाई है, वो उनसे भी मशवरा करेंगे, बातचीत करेंगे, पूछेंगे। और साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट मशवरा होता है इस्तिखारे की शक्ल में हम अल्लाह सुब्हानो तआला से करते हैं, जिसमें हम अल्लाह सुब्हानो तआला से खैर मांगते हैं इस मामले में। और हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर इसमें कोई खैर है तो इसको मेरे लिए आसान बना दे, और अगर इसमें कोई शर है तो इसको मुझसे दूर कर दे। तो ये जो मामला होता है, जब हम आप देखें कि अल्लाह से भी मदद मांग रहे हैं, तो इससे हमारा एक और कॉन्सेप्ट भी बहुत मजबूत होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जी मैं क्योंकि अल्लाह ताला से खैर तलब कर रही हूँ, तो फिर मैं कोई ये भी तो क्राइटेरिया समझूं कि अल्लाह ताला ने क्या दिया हुआ है क्राइटेरिया, कि किसकी बुनियाद पे रिश्ता किया जाता है, कैसे एक स्पाउस की सिलेक्शन की जाती है। फिर मैं बेराह रवी का शिकार तो ना हो जाऊँ ना, फिर मैं एक रिबेलियन एटीट्यूड तो ना रखूँ कि डोंट टेल मी एनीथिंग अबाउट रिलीजन, आई विल डिसाइड थिंग्स ऑन माई ओन। मैं इस बात को भी समझूं कि कुछ एरियाज में या तो मैं अगर नहीं भी मान रही, लेकिन वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी नीड है और उसको मुझे अंडरस्टैंड करना है। ये याद रखिएगा कि जो हमारी डिज़ायर्स हमें बताती हैं वो शॉर्ट टर्म नीड होती है या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली नीड होती है, और हमारा रिलीजन जो हमें बताता है वो लॉन्ग टर्म नीड होती है, यानी हमारी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली नीड है जिसको हम एड्रेस कर रहे होते हैं। तो इन मामलात को भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, दीन के पर्सपेक्टिव से भी समझें और दुनिया के लिहाज से भी फिर हम समझें। जैसे हम लोगों से मशवरा लेते हैं, कुछ लोग इस्तिखारा करना ही नहीं चाहते, वो अल्लाह ताला से मशवरा ही नहीं लेना चाहते, और कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं कि वो लोगों से मशवरा नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कि जी हमने किसी से पूछना ही नहीं है, बस हमने अल्लाह पे भरोसा कर लिया। तो हमारा दीन हमें ये खूबसूरत ब्लेंड देता है जो स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ what did I do، مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب ہمارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، مثلاً کسی کی منگنی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب ہم بیٹھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی غلطی ہوئی کہاں تھی، جبکہ اس غلطی کا سرا اس پروسیس پہ آنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے۔ ایون جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ بڑے لبرل اپروچ والے ہیں، یا آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کی فری انٹریکشن لڑکوں کے ساتھ ہوگی، افیئر چلا کے یا کوئی ایک انٹرسٹ ڈیولپ کر کے، یا یہ کہ ٹھیک ہے جی کسی کے ساتھ اٹریکشن ہو گئی شروع، وہاں پر پورا پروسیس سے گزر کے اب دل ٹوٹ گیا، اب دھوکا ہو گیا، اب کوئی مس میچ اس وقت نظر آیا، پرابلمز کا ایک بنڈل آپ کی طرف آیا، اس وقت ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے غلطی کیا ہو گئی۔ اور جب ہم وہ پرابلم آئی نہیں ہوتی تو وی چوز ٹو اوور لک دا پرابلمس جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس اسکریننگ میں آپ نے اپنی اسکریننگ بھی کرنی ہے، اور اس اسکریننگ میں آپ نے اور افراد کی اسکریننگ بھی کرنی ہے، تو وہ جو گیپ ہے ہم اس کو فل نہیں کرتے، صرف ہم کرائسس کا، ایمرجنسی کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ جب ہوگی تو پھر معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں گے۔ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کے جانتے بوجھتے ولنگلی بلائنڈرز ڈالے ہوتے ہیں اپنے مسائل پہ، اور ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پرابلمز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مثلاً اگر ایک لڑکی کو کوئی کالج یونیورسٹی میں یا گھر میں ہی اپنی فیملی میں ایک لڑکا جو ہے وہ انٹرسٹ شو کرتا ہے، اور ان کا آپس میں کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے، کئی افراد آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اور لڑکیوں کے ساتھ بھی انوالوڈ ہے، یا اس کے غصے کا مسئلہ ہے، یا اس کے یہ چیلنج نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں پر اس کو مجھ سے محبت ہے، اور دیکھو اس نے میرے لیے تحفہ خریدا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بدل جائے گا، میرے آنے سے اس کی زندگی گل و گلزار ہو چکی ہے۔ ہم ایسی باتیں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو کمپریہینڈ ہی نہیں کرتا، یا یہ کہ بعد میں ہم جو ہوتے ہیں بعد میں پھر ہم پچھتاتے ہیں۔ بلائنڈرز کس دن ہمارے اتر جاتے ہیں، کس دن وہ پردے چھٹ جاتے ہیں، جس دن نکاح ہو جاتا ہے یا شادی ہو جاتی ہے، اس دن ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ نہیں، دھوکا نہیں ہوا ہوتا، ہم نے خود ہی وہ باتیں نہیں سمجھی ہوتی جو کہ ہمیں بہت آسانی سے سمجھ جانی چاہیے۔ تو شادی سے پہلے ہی نا ان بلائنڈرز کو کھول کھول کے چیک کرتے رہنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، بہت سے معاملات کی حقیقت کیا ہے۔ مثلاً مجھے کوئی ایک لڑکی کانٹیکٹ کر رہی ہے اور وہ اتنی پریشان ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 9 بہترین سال اس لڑکے کو دیے، اور یہ مجھے کہتا رہا بس اب میں گھر والوں کو بھیج رہا ہوں منگنی کے لیے، اور اب بھیج رہا ہوں، میں نے کتنے رشتے ریجیکٹ کیے، کتنی گھر والوں سے لڑائی جھگڑے کیے، اور اب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یا یہ کہ جی میں نے منگنی کے بعد بھی اس کو معاف کیا، نکاح کے بعد بھی اتنے معاملات میں درگزر کیا، لیکن شادی کے بعد اس نے میرے ساتھ کتنی زیادتیاں کی۔ یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسکریننگ ڈائمنشنز ہماری کیا ہوں گی؟ اسکرین ہم نے اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ریلیشن شپ میں آنے والے بگز کو روکنا ہے، ان مسائل کو روکنا ہے جو اس ریلیشن شپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہم نے کرنا کہ بالکل ہی ہر ایک کو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے تو پھر ہم اس کے مطابق کوئی ایکشن پلان بناتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسی باتیں ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے، وہ آپ کے لیے ایبسولوٹ نو ہونی چاہیے۔ یعنی ایسے افراد کو آپ اپنی زندگی میں کسی صورت میں شامل نہیں کریں گے، چاہے آپ کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے، لیکن یہ آپ بہت زیادہ اس کو سمجھیں گی کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا کوئی فرد جو ہے وہ میری زندگی میں آئے گا۔ جو اور امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا کرائیٹیرین میری ریلیشن شپ میں میچ کر رہا ہے، اور کس طرح اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر کوئی سیریس ویکنس ہے۔ ویکنس صرف دوسرے اینڈ پہ نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہے، اور اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے فکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ینگ کپل سے میری بات ہو رہی تھی، اور اس میں حالانکہ جو میجر چیلنج تھا، کوئی ایک سائیکولوجیکل چیلنج تھا، وہ ہسبینڈ کا تھا، اور وائف تھرو آؤٹ وکٹم پلے کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ لیکن جب ہم نے ان کے ریلیشن شپ کو اینالائز کرنا شروع کیا تو پھر ہمیں کلیئرٹی سے نظر آیا کہ نہیں، صرف پرابلم اس لڑکے کے تک نہیں تھا، اس لڑکی کا بھی بہت بڑا پرابلم تھا، اور وہ ایموشنلی بہت سی جگہوں پہ اس طرح سٹیبل نہیں تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی مینیج کر سکتی اور اپنے آپ کو بھی مینیج کر سکتی۔ تو ان کو بیسیکلی میں نے سیشن میں یہ دکھایا کہ آپ دونوں کو اپنے اپنے ویک ایریاز کو کیسے فکس کرنا ہے،
اور ان کو دیکھنا ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی طرف جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ کریں. یہ اسکریننگ ڈائمینشنز ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں ہاؤ ٹو مسٹر اپ دا کریج ٹو ڈو وٹ از رائٹ. ہم وہ کام کریں, اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ جو صحیح فیصلہ لینا ہوتا ہے ہم وہ صحیح طرح سے لے سکیں. سب سے پہلی چیز جو کیا ضروری ہے, کردار بہت اچھا ہونا چاہیے. اس کی گواہی دینے والے کردار کی بہت سے افراد آپ کو نظر آتے ہوں, اور کردار میں ہم کون کون سی چیزوں کو خاص طور پہ ویلیو دیتے ہیں, اور یہ صرف ایک دینی ڈائمنشن سے نہیں ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں گے جو کہ آپ کو میرج کے اور میرج کے لیے اسپاؤزل سلیکشن کے اچھے اصول بتاتی ہے, وہ یا کوئی بھی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں گے وہ آپ کو ایسی ہی باتیں بتائیں گے. سب سے پہلی بات ہوتی ہے انٹیگریٹی, اس کے اندر سچائی ہو, سچ بولنے والا انسان ہو. دوسری بات یہ کہ آنیسٹ ہو اپنے معاملات میں, اپنی ڈیلنگز میں. وہ آنیسٹی چاہیے جو انٹیگریٹی کے ساتھ میچ کرتی ہے, اور مورل اپرائٹنس ہو, یعنی اس کردار میں اللہ کا بندہ بن کے اس کو رہنا آتا ہو. کیونکہ جو شخص اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہتا وہ کیسے ہمیں کسی لیول پہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی اچھے تعلقات رکھ سکتا ہے نا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ موجود ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں. اچھا, اب اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرائٹیریا جو ہے وہ کیا کیا دیا گیا. جیسے ایک مرد کو یہ کہا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت سے 4 ریزنز کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, اور اس میں کیا کیا ہے, ہر پراپرٹی, ہر سٹیٹس, ہر بیوٹی, ہر ریلیجن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی تھی, کس بات کو ترجیح دی جائے, دین کو ترجیح دی جائے. یعنی عورت کے لیے کیا دیکھا جائے گا, دین. اور دین کیا ہوتا ہے, وے آف لائف ہوتا ہے, صرف ایک حجاب پہن لینا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا رہن سہن قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, اس کو صبر صحیح طرح کرنا آتا ہے کہ نہیں, اس کو شکر کرنا آتا ہے کہ نہیں, اس کو اپنا ایموشنل کنٹرول ہے کہ نہیں, اس کو صلہ رحمی کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں. مطلب یہ اتنے بڑے کرائٹیرین ہیں, اتنی سالڈ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے جس کو ہم سمجھیں. اچھا, یہاں سے ہی ہمیں ایک اور حدیث بھی جو نظر آتی ہے, اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ ولی کو کیا کہا گیا ہے کہ if someone proposes marriage to you whose religion and character satisfy you, then you should accept it, and if you do not do so, there will be trials on the earth and the spread of corruption. ایک عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پروپوزل آتا ہے, اور یہ ولی کی ذمہ داری میں ڈالا گیا ہے کہ آپ اس کے دین اور کردار سے سیٹسفائیڈ ہوں. ذرا دوبارہ سے دیکھیے گا کہ مرد کو کہا گیا کہ اچھا تمہیں جب شادی کرنی ہے تو تم کیا دیکھو, دین دیکھو. ہاں, دین کے ساتھ تمہیں پراپرٹی ملتی ہے, یعنی کہ اچھے خاندان کی ملتی ہے, خوبصورت ملتی ہے, سٹیٹس والی ملتی ہے, خاندانی ملتی ہے, حسب نسب اچھا ملتا ہے, تو کر لو, یہ بونسز ہیں جو تمہیں مل رہے ہیں ساتھ. اور عورت کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب تم نے شادی کرنی ہے تو تب تم نے 2 چیزیں ضرور دیکھنی ہیں, ایک اس کا دین دیکھنا ہے اور دوسرا اس کا کردار دیکھنا ہے. جب میں نے یہ حدیث فرسٹ ٹائم پڑھی تھی تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص دیندار ہو اور اس کا کردار اچھا ہو. آج کے دور میں اب آپ دیکھیں کتنے ہم ایسے مرد حضرات دیکھتے ہیں جو کہ بہت دینی بھی ہیں, لیکن ان کے چیلنجز کیسے ہیں, ایڈکشن کے ہیں, پورنوگرافی کے ہیں, یا مار پیٹ کے ہیں, یا وہ لوز قسم کی گفتگو کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ویسے دین کی سمجھ ہے اور اپنے کردار کو سنبھالنا نہیں آتا, جھوٹ بول رہے ہیں, بیوی کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھ پاتے جو کہ ان کو رکھنا چاہیے. تو دس از لائک ویری ویری امپورٹنٹ کرائٹیرین جو ہمیں یہاں سمجھایا گیا ہے. تو ٹرسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بہت ہی ایک امیزنگ ورچو ہے جو کہ اس شادی شدہ زندگی کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے, اور ساتھ ہی ہمیں پتہ نہیں چاہیے بہت ہی فرجائل ایلیمنٹ ہے. یعنی جب آپ کا ٹرسٹ ٹوٹ جائے, بھروسہ نہ رہے کسی پہ, تو پھر آپ دیکھیں کہ بڑے مسائل آگے جو ہیں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر بھروسہ ٹوٹنا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں اس کو بھی ریپیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آپ کو لگے کہ آپ کے اسپاؤس نے, اس شخص نے آپ کے بارے میں کوئی بات کہتی ہے, کوئی ایسا جملہ بول دیا ہے, کچھ بھی باریکی یا وہ بڑی بات چھوٹی بات, اب آپ کے اندر وہ ایک تسلی نہیں آپ کو ہوتی کہ آپ اس پہ کیسے بھروسہ کریں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کنوینئنٹ ٹروتھ کے نام پہ کوئی بات کر لیتے ہیں, یہ جھوٹ تو بولتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بس وہ ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا, یا ویسے ہی میں نے سوچا تھا اس بات کو ایسے بولوں گا اور ایسے کروں گا. ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت جھوٹ بول بھی گیا تو ایسی کون سی بڑی بات ہے, بس میں نے یہی بولا تھا نا, میں نے کوئی کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہیں سے اگر ٹرسٹ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اب سوال آئی ایم شیور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا
کہ وہ شخص جس سے ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی کیریکٹر ڈس آرڈر ہے. اب ہم تو نہیں ملاقاتیں کر رہے نا. اگر آپ فرض کریں آپ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ تو بیسٹ بیہیویئر پہ اس وقت, مجھے کیسے پتا چلے گا, میرے سامنے تو وہ بہت قسمیں وعدے کھاتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں. اور اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو سے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے والدین اس سے بات چیت کریں, ملاقات کریں, میں بس وہی جو اسلام جو اجازت دیتا ہے 1 یا 2 دفعہ بس میں وہ بات کروں گی, اب اس میں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس کا کوئی کیریکٹر کا ڈس آرڈر ہے؟ یہ میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں گی؟ دیکھیں ہر چیز کے نا کچھ سائنز ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہمیں کچھ آئیڈیا مل جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ جو خرابی ہے نا اس کی وہ بدبو آ ہی جاتی ہے, سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ کیا ہے. آپ کو بس وہ طریقہ آنا چاہیے, کیونکہ جس انسان میں کیریکٹر ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا اس کو دوسروں کی رائٹس کا بالکل بھی خیال نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں جب ایک ڈرائیور بھی رکھتی ہوں نا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ مثلا دیکھیں میں کسی کام سے اندر کہیں گئی ہوئی ہوں اور ڈرائیور میری گاڑی کے ساتھ ہے, وہ مجھے کہہ رہا ہے جی میں ذرا ادھر تک کھڑا ہوں, ادھر کھڑا ہوں, جو مرضی کر رہا ہے, جیسے مرضی وہ کام کر رہا ہے, تو میری پہلی اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے, میں صرف خاموشی سے یہ دیکھتی ہوں کہ وہ سپیڈ لمٹ تو نہیں توڑتا. دوسرا میں دیکھتی ہوں وہ سیٹ بیلٹ باندھتا ہے جب بھی میرے ساتھ کہیں جاتا ہے. تیسرا میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ اشارہ تو نہیں کراس کرتا, یا جو بھی ایک وہاں پہ لا ہے کہ یہاں سے نہیں مڑنا, یہاں سے نہیں جانا, وہ شارٹ کٹس تو نہیں کرتا, کیونکہ پیٹرول تو میرا لگ رہا ہے, فیول تو میرا لگ رہا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لاز کو کتنا بریک کرتا ہے. اور اسی طرح اگر کبھی ہو کہ میرے سامنے تو وہ کیئرفل رہے, لیکن میرے بچوں میں سے کوئی مجھے آ کے بتائے کہ ڈرائیور انکل بہت تیز چلاتے ہیں, تو مجھے وہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے مطابق وہ کہیں نہ کوئی چیز مینیپولیٹ کر رہا ہے, تو میں وہیں سے اس کے ساتھ محتاط رویہ رکھنا شروع کر دیتی ہوں. یعنی یہ بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لائن بریک کرنے والا انسان, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ویلیو نہ دینے والا انسان, وہ آپ کو وہاں پہ پتہ چلتا ہے. ایسے افراد جو ہوتے ہیں جن کا کیریکٹر ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے معاملے میں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اس پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے, اس کے یہ رول اپلائی ہوتا ہے, لیکن اپنے اوپر جو ہے وہ بات نہیں آنے دیتے. جیسے مجھے ایک ینگسٹر نے کسی بات پہ کہا کہ یعنی یہ وہ ینگسٹر ہے جو کہ اپنے والدین کی کوئی بات نہیں مانتا, بدتمیزی کرتا ہے, اور جو اس کا دل چاہتا ہے وہ ویسے فیصلے کرنا چاہتا ہے. لیکن اس نے مجھے کہا کہ میرے ماں باپ کو تو کوئی رائٹ نہیں ہے نا, مطلب کھاتا پیتا بھی ماں باپ کے پیسے پہ, رہتا بھی ماں باپ کے گھر ہے, بل بھی سارے ماں باپ دے رہے ہیں, پڑھائی بھی ماں باپ کروا رہے ہیں, اور منت سماجت بھی بیچارے ماں باپ کر رہے ہیں. اور ایسا شخص مجھے کیا کہہ رہا ہے, کمپلین کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی حق تو نہیں بنتا نا کہ وہ مجھے ایسے کریں, ان پہ فرض ہے کہ وہ میری ہر بات مانیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے بگ کیریکٹر ڈیفیکٹ اوور دیر, کہ وہ اپنے لیے تو رولز کو اپلائی نہیں کر رہا, دوسروں کے لیے جو ہے وہ اس کو سارے رولز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اب جو میں باتیں آپ کو بتا رہی ہوں نا, اس میں آپ صرف یہی نہ سوچیں کہ اچھا جو مجھے سلیکشن کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے, اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے میں تو یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ نہیں ہے, کیا میں تو اپنے آپ کو ابو دا لا نہیں سمجھتی. یعنی جو انسان فرض کریں آپ کے ساتھ کالج یونیورسٹی میں وہ کلاسز بنک کرتا ہے اور آپ کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ کلاس بنک کر کے آ کے یہاں ملو, اماں ابا سے چھپ کے بات کرو, تو مجھے بتائیں اس کا کیریکٹر کیا ہوگا؟ اس کا کیریکٹر تو فلاڈ ہے, وہ آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے. کیونکہ جس کا کیریکٹر درست ہوگا اور آپ کو وہ اچھی لگیں گی تو میکسیمم وہ آپ سے یہ بات کرے گا کہ جی مجھے آپ پسند ہیں, میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں. جو اپنی بہن کے لیے تو کچھ اور چیز چاہے گا, اپنے گھر کی خواتین کے لیے کچھ اور چیز چاہے گا, لیکن آپ کے لیے کچھ اور چیز چاہتا ہے. اگر کوئی اور لڑکا اس کی بہن کی طرف نظریں اٹھاتا ہے اور اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ آپ کو نہیں اس نظر سے دیکھ رہا, آپ کے لیے وہ ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے. دھوکہ جو ہے, ڈیسیٹ رنز ڈیپ ان دا پرسنالٹی. ایسے کچھ افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اتنے پرو ہوتے ہیں دھوکہ دینے میں کہ واقعی کئی دفعہ مشکل ہو جاتی ہے دیکھنا. جب بروکن پرومسز کو دیکھیں کہ باتوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے جب وہ کوئی قسمیں وعدے کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں, اس وعدے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی وقت پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں, اسی طرح سے کوئی پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ کے کئی دفعہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے والدین ہی چیک آؤٹ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں یہ والا آپ کا کورس تو والدین کو بھی کرنا چاہیے. اس میں والدین کو یہ پتا ہو کہ اچھا جی ہم نے اگر ایک لڑکے کو یا ایک لڑکی کو فار دیٹ میٹر اسکروٹنائز کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ یا بچی, وہی بات ہے کہ جو اپنے پروجیکٹس ہیں ٹائم پہ سبمٹ کراتے ہیں, آپ کو وہیں سے پتہ چل جائے گا. اگر ٹیچرز یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے آپ پوچھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کا تو بڑا ڈیلے آتا ہے, اور ہر دفعہ منت سماجت ہوتی ہے, تو وہ پھر زندگی میں بھی آپ کے ساتھ یہی کریں گے.
ایسے جو افراد ہوتے ہیں جن کا کیریکٹر ڈیفیکٹ ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کو بڑا یہ آرٹ آتا ہے پٹنگ اپ آن اے فیسٹ آف دا سوشل ایکسیپٹیبلٹی. وہ ایسے طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ سوشلی وہ بڑا اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل رکھیں، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، بہت چارمر نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں دے آر ٹیکرز رادر دین گیورز. یعنی وہ لوگوں کو، کیونکہ کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے، لوگوں کو دینا نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ خود سے ہر طرح کا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اب آپ سوچیں کہ اگر دو افراد اس طرح کے رشتے میں آ جاتے ہیں جن دونوں کے اندر یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ ہو، اب ایک ہو تو پھر بھی مشکل ہے نا، پھر بھی چیلنج ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ سے بات کرتے کرتے کہتی ہیں کہ ہائے ہائے یہ تو میرے اپنے بھی مسئلے ہیں، یہ تو مطلب یہی نہیں کہ کوئی اور انسان کو میں دیکھوں اور سوچوں کہ اچھا جی اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ تو میرا بھی پرابلم ہے،